अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ तो बड़ा मज़ेदार हल्की हल्की फुहार है, बारिश है, अच्छा मौसम है। काश इतना ही अच्छी हमारी खबरें भी होती जिन पर हम तबसरे करते। गुफ्तगू करेंगे जी, एक्सक्लूसिव आपके लिए कुछ खबरें हैं। हमारी जो फॉर्मल एजेंसीज़ थी जिनका पाकिस्तान में मर्जर हो चुका है, वज़ीरिस्तान से और बाकी एजेंसियों से, वहाँ पे क्या हालात हैं क्या नहीं, इसके बारे में बराह रास्त एक तहरीर में आपसे शेयर करूँगा। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी इन छुट्टियों में 2 या 3 दिन पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें 2 बच्चे और एक यानी हिंदू फैमिली, उनको वो बहुत बहुत अफसोसनाक वाक़या वो हुआ है। लेकिन उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि वो पाकिस्तान पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये यहाँ से कुछ टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं जिन्होंने ये काम किया। और तीसरी बात ज़ाहिर है कि वो हम करेंगे PMLN के हवाले से एक बड़ी खबर के मरीम नवाज़ साहबा को फाइनली कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो फैमिली जिसका मैं आपको तारुफ करवा दूं, मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने ये लिखकर कुछ सवाल पूछे, उन्होंने मुझे जवाब दिए। ये वज़ीरिस्तान से इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ है सदियों से, और ये अब ज़ाहिर है कि आधी फैमिली उधर है, बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इस्लामाबाद में ये ख़ुद होते हैं और इनकी फैमिली, और ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। और ट्रेडिशनली ये फैमिली पूरी ट्रेडिशनली दहाइयों से फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये सपोर्टर रहे हैं, और इनका कोई सियासी कारोबारी लोग हैं, मेनली ये कारोबारी लोग हैं जो कि फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। इनका यही सियासी नज़रिया है। PTI को सपोर्ट करते रहे जब तक इस्टेब्लिशमेंट करती रही, जब से PTI इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हुए हैं तो अब ये ज़ाहिर है कि फिर फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो ये इनके सियासी नज़रियात की आपको बात बता रहा हूँ। कारोबारी लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे। 7 साल ये मेरे दोस्त यहाँ पे इंग्लैंड में रह के वापस गए हैं। इनके भाई आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यहाँ पे, और ये पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, और इनका जो नेटवर्क है कारोबार का मुख्तलिफ एजेंसीज़ में फैला हुआ है, तो उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनको मैंने लेकर कुछ सवाल भेजे कि ये जो ऑपरेशन कहें, जंग कहें मगरबी सरहदों पे, तो वहाँ लोगों का इस वक्त क्या हाल है। बाकी तो मीडिया में कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो उन्होंने मुझे लेकर कुछ जवाब भेजे हैं, मैं आपको ये शेयर कर लेता हूँ। द पीपल फ्राम दैट एरिया आर वेरी डिस्टर्ब्ड. The reason is that the Afghans are attacking them at all with rockets, firearms. In the past, retaliation was something they could manage easily themselves because the FC was not everywhere. यानी अफ़गान साइड से उनके गांव वो बता रहे हैं कि वज़ीरिस्तान में जो रहते हैं दोस्त के कज़न्स और दोस्त बाकी एजेंसीज में, वो जो अटैक होते हैं ये पहले जवाब देकर उनको खामोश करा दिया करते थे, लेकिन अब FC की वजह से वो लॉ एंड ऑर्डर को कोई इंचार्ज वो हैं, तो वहाँ से अटैक आते हैं। जब ये जवाब देते हैं अपने तौर पे, तो FC आके इनको रोक लेती है। The mismanagement of the center merger with Pakistan has created several grey areas. This means anyone wishing to retaliate, and they do so by firing back on the Afghan side, are taken into custody. Frontier constabulary is being seen as a force of the oppressor, something those locals hate. इसका मतलब ये वही बात है, FC जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी, वो रिएक्शन में उन लोगों को गिरफ्तार कस्टडी में ले लेती है जो अफगानिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रही थी, जिसकी वजह से अब उनका विलन जो है वो FC बन गया है और वो ऑप्रेसर समझ रहे हैं उसको। Now with the whole romance they have with Imran Khan, there is a situation created where they are not trusting the present setup. They think this setup is by the Punjab and will be only favoring that region. Balochistan and tribal Pashtuns will not be treated fairly. यानी इसका मतलब ये है आसान कि वहाँ पे लोगों को यकीन नहीं है कि उनके साथ फेयर डील की जाएगी। वो पंजाब की डोमिनेशन देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बलोचों के साथ और ट्राइबल पश्तून जो हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और ये जो सेटअप बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, ये वो इमरान खान का बयानिया वहाँ चला हुआ है, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। My own cousins, अब ये लिख रहे हैं, my own cousins who still live in Shawal have a strong hatred for the forces. ये दहाइयों से प्रो एस्टैब्लिशमेंट और प्रो आर्मी फैमिली है, कारोबारी लोग इनका साथ से कुछ। Wow. My own cousins who still live in Shawal have a strong hatred for the forces, more so than ever before. Despite the army having done a lot of rehabilitation there, they tend to call it the Punjab Army. वो लिख रहे हैं कि मेरे अपने कज़न्स जो हैं वो फोर्सेस के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत काम किया, उसके बावजूद वो उस जो यानी काम जो हुआ वो उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, और पंजाब आर्मी के नाम से पुकार रहे हैं।
they feel the oppressor will never be sided with, and for them it seems to be the Pakistan Army. That seems to be Pakistan Army. And subsequently they put the current government as their product, and then the polarization is a pathetic byproduct of this whole process. تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو میں نے وہاں کی حالات بتا دیے ہیں فرام دا ہارسز ماؤتھ. ایک محب وطن پاکستانی، ایک قبائلی وزیرستان کا، برطانیہ کا پڑھا ہوا، کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرتا ہے، انتہائی پڑھا لکھا اور پرو آرمی، فیملی پوری بیک گراؤنڈ وہ ہے، اور وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اس کے اپنے کزنز پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں عمران خان کے، قبائلی جو ہیں وہ پروپیگنڈے کا شکار ہیں، اور وہ اپنا دشمن جو ہے اپریسر قابض ان کے نزدیک پاکستان کی آرمی اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے 5th جنریشن وار، پروپیگنڈا وار، وہ کام جو آپ کا نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے. اب ادھر آ جائیں مشرق کی طرف. ابھی حال ہی میں ابھی عمران خان کی حکومت تھی تو بارڈرز ہاٹ ہو گئے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ وہ انہوں نے انڈین ایئر فورس آئی بھی تو پاکستان ایئر فورس نے جواب دیا، ان کے جہاز بھی گرائے، پائلٹ بھی ابھی لندن گرفتار ہو گیا، واپس کر دیا بعد. اچھا، پاکستان ایئر فورس کو ویسے بائی دا وے ہم یہ انسنگ ہیروز ہیں. میں آپ سے گزارش کروں، اگر ہمیں واقعی کسی نے بچایا تھا نا 65 کی جنگ میں، وہ پاکستان کی ایئر فورس تھی. اور اس کے بعد بھی ایئر فورس کی آپ کارکردگی دیکھ لیں، یہ دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں، مطلب جو عرب کانفلکٹس میں بھی پاکستان کے ایئر فورس کے پائلٹس تھے، امیزنگ مطلب فورس. اور پالیٹکس میں زیادہ یہ آتے نہیں ہیں تو پروفیشنل ہے، ظاہر ہے کہ اپنے کام سے. آج بھی دیکھ لیں کہ عزت جتنی ہے انہی کی وجہ سے. تو بہرحال اب انڈیا پہ وہ جو بارڈرز ہاٹ ہوئے تھے، بارڈرز ہاٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سارے کے سارے ریڈارز جو ہیں عام طور پر حالت عمل میں وہ بند ہوتے ہیں، وہ پھر 24 گھنٹے چلتے ہیں. ایئر فورس کے جہاز ہر وقت پھر فضا میں ہوتے ہیں، نیچے جو ہے وہ فوجیں پوری الرٹ کھڑی ہوتی ہیں، ان کی سپلائی لائنز، ان کے اسلحہ، ایمونیشن، کپڑے، کھانا، دوائیاں، مطلب پوری چیزیں، سپلائی لائنز جو ہیں وہ چین ساری کی ساری ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ سارے کام کے لیے بھائی جان پیسہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. تو ویسٹ میں یہ معاملات ہیں مغربی سرحد پہ کہ جنگ یا آپریشن جس کی طرف ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے، بار بار گھسیٹا جا رہا ہے، وہاں پہ جب ہم اتریں گے تو مقامی آبادی کے نزدیک ولن ہم ہی ہیں. اور دوسری طرف ایسٹ میں اگر وہاں وہ بارڈرز ہاٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں اٹیک نہیں بھی آتا، تو صرف بارڈرز ہاٹ کرنے کے لیے جو ہمیں ایکسٹرا پیسہ جو ڈیفنس میں جائے گا، پڑے گا، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ ہیں وہ مسائل میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو بار بار جانب جہان جاتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ جائیں. یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے، یہ وقت آپس میں لڑائی کا نہیں ہے، یہ وقت آپس میں لڑائی کا نہیں ہے. ذرا دیکھ تو لیں کہ دائیں اور بائیں کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہ ہمارے اوپر سر پہ پڑ گیا تو پھر ہمارے پاس اس سے نکلنے کا کرائسس سے کوئی طریقہ کیا ہے. کہ ہم یعنی دائیں اور بائیں سے ہم پر یہ معاملات ہو رہے ہیں. IMF جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے وہ تنگ کر رہا، کوئی تو کہیں تو کوئی معاملہ ہے. اچھا، اور اب آ جائیے آخری چیز، گو کہ جو اصل سنجیدہ معاملات ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے گزارشات کرتا ہوں. آگے جو ہے وہ ایک سیاسی خبر ہے، وہ آپ چسکے کے لیے کہہ لیں وہ کر لیتے ہیں. وہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے فائنلی کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن نکالا. حالت یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس میں تاریخی غلط ہے، یعنی 2022 لکھا ہوا صاحب. اچھا، اب یہ بڑی کلیریکل چھوٹا سا ایرر ہے تو اس کو بہت وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ چھوٹا، چلو اب سنا ہے کہ وہ یعنی کوئی ٹیم شیم انہوں نے بنائی ہے، تو علیم خان نے غالباً کوئی جگہ وگہ بھی لے کے دی ہے، کچھ کلیریکل ایرر ہے نا چھوٹا سا ڈیٹ کا. آپ اتنا امپورٹنٹ ایک اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، جس کا کام وزیر اطلاعات کا یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط خبروں کو کریکٹ کرتی ہے یا کرتا ہے، اس کا عہدہ وزیر اطلاعات، یعنی اس نے حکومت کا ترجمان ہے، فائنل اتھارٹی، منسٹر ان دی کیبنٹ. وہ مریم اورنگزیب اس نوٹیفیکیشن کو ٹویٹ کر رہی ہے، اپنا ظاہر ہے کہ تعریفیں اور خوش آمدیں، اور وہ اس کو اتنی، اس لیول کی خاتون بھی جو ہے، اس لیول کا عہدیدار، وہ نہیں دیکھ رہا کہ ڈیٹ کیا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ
اسحاق ڈار صاحب جیسے سنجیدہ آدمی جن سے آدمی توقع کرتا ہے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ کو بہت غور سے پڑھتے ہیں اور بہت چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ٹویٹ کر گئے جلدی۔ اس کے بعد ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے انہوں نے بھی ٹھکا ٹھک، کوئی غور نہیں کر رہا۔ ایک ریوڑ ہے، وہ ایک نوٹیفیکیشن آیا، وہ ریوڑ سارے کا سارا بغیر کچھ دیکھے بغیر کچھ پڑھے خوشامد، او جی کمال ہو گیا کمال ہو گیا۔ تو تشویش اس میں بیسیکلی یہ آتی ہے، یہ چسکا نہیں ہے، یہ تشویش ہے کہ ایک طرف پاکستان کے یہ حالات ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب مرکز میں، ان کی سنجیدگی اور پروفیشنلزم اور پیشہ ورانہ جو ان کی اہلیت ہے، اگر وہ ان کی اپنی پارٹی کے لیے، ان کی اپنی لیڈر کے لیے جس کی وہ خوشامد کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ بھی ان کی مہارت کا یہ عالم ہے کہ وہ ڈیٹ ہی دیکھنے کے تکلف نہیں ہو رہا کہ یہ تاریخ کیا ہے، ہم یہ جو آگے پبلک کر رہے ہیں چھاپ رہے ہیں یہ تاریخ کیا ہے، اگر اتنا بھی شعور نہیں ہے، یہ پروفیشنل ایکسلنس ہے۔ اس پروفیشنل ایکسلنس کے ساتھ چیلنجز میں نے آپ گزارش کر دی ہیں، یہ چیلنجز ہیں۔ یہ تو رہی نوٹیفیکیشن اور ڈیٹ کی بات۔ باقی رہا یہ کہ مریم نواز جو ہیں وہ اب تنظیمی وہ کریں گی اور اس کو پارٹی کو فعال کریں گی، تو ایک امتحان ہوگا، کیونکہ وہ جو ویو تھی وہ تو اب چلی گئی۔ اب اس ویو کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی نہیں ہوتی۔ ایک پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک پروڈکٹ نکلتا ہے۔ وہ انوائرمنٹ بالکل اور تھا جس پر مریم نواز پاپولر ہوئی، اور ایک اب دوبارہ سے اگر ری لانچ کرنا ہے تو وہ انوائرمنٹ اب وہ نہیں ہے، وہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو اصل میرا خیال سیریس چیلنج یہ ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے فورس تیار کی ہے ان کی میڈیا ٹیم کی، وہ اس نوٹیفیکیشن سے ان کی اہلیت بھی سامنے آ جاتی ہے، ان کی سنجیدگی بھی سامنے آ جاتی ہے، اور بس پھر رہے نام اللہ کا۔ اچھا جی، اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو دعا یہی کریں گے، اور صرف دعا نہیں کریں گے بلکہ جہاں جہاں بھی ظاہر ہے ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، جہاں جہاں بھی ہم جیسے بھی مدد کر سکے حاضر ہیں، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، ہم ترقی اور ٹریڈ چاہتے ہیں۔ اینڈ بائی دا وے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو خیر جنرل باجوہ چلا گیا، تنقید تو اپنی جگہ، بار بار بطور چیف آف آرمی اسٹاف جب وہ ٹریڈ کی بات کرتا تھا، بار بار ٹریڈ کی بات کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ٹریڈ چاہتی ہے، تجارت چاہتی ہے، جنگ نہیں چاہتی۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے، اگر گھسیٹا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ ڈیزائنز ہیں، کچھ لوگ ہیں، تو ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔